हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा अदना सा खुदा की एक कलाम का स्टूडेंट हूँ, जो मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ। ये मेरी रोज़ की रोटी है और मैं इससे क़ुव्वत और ताज़गी पाता हूँ, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से बरकत देता है। और आज मेरे दिल में ये बात आई कि मैं अपने लोगों के साथ खुदा का कलाम शेयर करूं, और अगर कोई इसमें कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई लफ्ज़ उल्टा पुल्टा बोला जाए, तो मैं सबसे पहले तो खुदा बाप से माफ़ी मांगता हूं, और फिर आप लोगों से कि अगर मुझसे कोई गलत लफ्ज़ बोला जाए, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और उम्मीद करता हूँ कि खुदा के कलाम में से आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी हड्डियों के लिए ताज़गी और हमारी नाफ के लिए सेहत है, क्योंकि उसका कलाम ही हमारी रोज़ की रोटी है। जब तक हम ये नहीं खाएंगे तो हम सेहत नहीं पाएंगे, हम तसल्ली नहीं पाएंगे, हम इत्मीनान नहीं पाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, मेरे मुँह की बातों को पढ़ो। तो जब तक हम ये खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी क़ुव्वत नहीं पा सकेंगे, कभी भी हम इब्लीस के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकेंगे, और कभी भी हम उसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकते जब तक हम इस कलाम को। मेरे अज़ीज़ों, आज तक 2000 साल पहले हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारी निजात का ऐलान कर दिया। वो मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और हमें खुदा बाप के हुजूर में लेकर गया, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ किया। ये कोई एक कलीसिया का नहीं है, या ये एक कौम के लिए नहीं है, उसने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया, ताकि उसका लहू जो बहे तो तमाम दुनिया नजात पाए, और वो खुदा उनके वसीला से ही पा सकती है, जब तक खुदा अपने लोगों को अपने ज़ोर बाजू से संभालता रहता है। तो मेरे चीज़ों में खुदा उनके कलाम में से पढ़ूँगा, क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं कुछ लॉकडाउन के हवाले से भी खुदा के कलाम में से बताऊँगा। तो जो मैंने पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं खुदा उनके कलाम में से पढ़ूँगा। यशायाह नबी का सहीफा उसका 26 बाब उसकी 20 आयत। ऐ मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाज़े बंद कर लो, और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो, जब तक गज़ब टल ना जाए। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का कलाम है जो अपने लोगों के साथ, बने हुए इंसान के साथ वो करता है। और खुदावन अपने लोगों को बताता है कि अगर कोई अज़ाब आता है या वो खुदा का गज़ब आप लोगों के ऊपर आता है, तो आपने अपने आप को कैसे सेफ़ रखना है। खुदा का गज़ब तभी नाज़िल होता है जब रूए ज़मीन पर गुनाह ज़्यादा हो जाता है, जब बदी ज़्यादा हो जाती है। मैं सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि खुदावन ने जो पहला लॉकडाउन किया वो हज़रत नूह के दौर में किया, जब दुनिया में गुनाह बढ़ गया था और बदी बढ़ गई थी। तो खुदावन ने हज़रत नूह के साथ कलाम किया कि नूह अपने लिए कश्ती बना। और उस वक़्त जो लॉकडाउन था, मैं समझता हूँ कि वो इंसानों के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी, मतलब खुदा ने लॉकडाउन, इस दफ़ा तो सिर्फ इंसानों के ऊपर है लॉकडाउन। उस वक़्त जो लॉकडाउन था वो जानवरों के ऊपर भी था और इंसानों के ऊपर, जो भी जानवर था उसके ऊपर लॉकडाउन था। और आप जानते हैं कि खुदा ने कैसे उन लोगों को सेफ़ रखा, क्योंकि उन्होंने सेफ़ किस तरह रखा, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को समझा था। हज़रत नूह ने खुदा के कलाम को समझा और उसकी बातों पर अमल किया। और हम तब तक ही बच सकते हैं जब तक खुदा का कलाम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम खुदा के कही हुई बातों को मानेंगे नहीं, उसके कलाम को नहीं पढ़ेंगे, और हम तब तक अपने आप को सेफ़ नहीं रख सकते जब तक खुदा का गज़ब टल नहीं जाता।
ہم اپنے آپ کو سیف نہیں رکھ سکتے. اور ایک تو یہ ہے میرے ذہن میں تھا، اور ایک دوسرا لاک ڈاؤن جو حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا، جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں تھی، تو خدا نے حضرت موسیٰ سے بولا کہ میں موت کا فرشتہ بھیجوں گا، لیکن جس دروازے کے اوپر خدا نے بولا کہ برے کا لہو لگا لینا، اور وہ موت کا فرشتہ اس دروازے کو چھوڑ کر اگلے طرف جائے گا، اور جو بنی اسرائیل میں ان کا کوئی ایک جانور تک، بلکہ کوئی جان تک نہیں ضائع ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو سنا سمجھا. اور خدا کا جب فرشتہ آتا تھا تو اس مصر کے پلوٹھوں کو مارتا تھا. خداوند نے ان کو بولا، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو مانتے تھے، اور ساری قوم اندر قربانی کر کے کھا پی رہے تھے. اور جب میرے عزیزوں وہ وہاں سے نکلے، جب ان کا لاک ڈاؤن ختم ہوا، اور آپ جانتے ہیں اب خدا نے ان کو کتنی بڑی فتح دی. انہوں نے قوموں کو، قبیلوں کو فتح کر کے، ملکوں کو فتح کر کے وہ وہاں جا کے بس سکے، اور وہ اس ترقی کی طرف کہ جو خدا نے ان کو دی تھی، جو خدا ان کے ساتھ تھا. خدا نے ان کو ہر چیز مہیا کی. آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، اور میں جانتا ہوں کہ جسم کی خوراک ایک مطلب کہ روٹی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جو خوراک ہے ہمارے لیے وہ یہ خدا کا کلام ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم خدا کے کلام سے مایوس نہیں ہوں گے. کیونکہ جب موسیٰ خدا کے آگے جھکتا تھا تو ان کے لیے روٹی آتی تھی، بٹیرے آتے تھے. خدا وہی ہے. ہم لوگ بدل گئے ہیں، خدا نہیں بدلتا. انسان کی فطرت ہے بدل جانا، لیکن خدا کی فطرت نہیں ہے بدلنا، کیونکہ خدا یکساں رہتا ہے. وہ الفا اومیگا ہے. وہ اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے. اور خداوند کے کلام میں برکت ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے. میرے عزیزو، آج جب ہم کو روٹی نہیں مل رہی تو ہم خدا کے کلام کو پڑھیں. انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک خدا نہ چاہے. ہم اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے جب تک خدا ہمیں صحت و تندرستی نہ دے. ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر لیں گے، کیونکہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے روز کی روٹی ہے، اور ہم اس روز کی روٹی کو کھائیں گے، ہم تسلی اطمینان پائیں گے. خداوند نے جب بنی اسرائیل کو وعدے کی دھرتی پر لے کے گیا، جو خدا نے ابراہیم اسحاق سے وعدہ کیا تھا، تو وہ سرخرو ہوئے، وہ کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی خداوند کی رہنمائی میں چلے، اور آگے بھی خداوند کی رہنمائی میں چلے. اور اب جب تک ہم خداوند کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے، ہم کبھی فتح نہیں پا سکتے. اور جو تیسرا لاک ڈاؤن ہے میں یونا نبی کی معرفت خدا نے کیا. جب یونا کو خدا نے نینوہ میں بھیجا تو اس نے خدا کی بات کو رد کیا، کیونکہ خدا نینوہ کو بچانا چاہتا تھا. میرے عزیزو، جب یونا نبی نے خدا کی بات کو رد کیا اور خدا نے اس کے لیے ایک مچھلی تیار کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک لاک ڈاؤن ہی ہے، جو خدا نے اس کو بچایا اور لاک ڈاؤن کر کے ان لوگوں تک لے کے گیا، اور بڑا معجزہ خداوند نے اس کے تھرو کیا. اور چوتھا جو خداوند نے لاک ڈاؤن کیا وہ یروشلم میں کیا. جب ہمارے خداوند، ہمارے نجات دہندہ یسوع المسیح آسمان پر گئے جلالی بدن میں، تو جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، جب ہماری نجات کا اعلان کر دیا، تو تب تک خدا نے اپنے 12 جو شاگرد تھے ان کو کہا کہ اس وقت تک تم لوگوں نے یروشلم سے باہر نہیں نکلنا جب تک تم لوگوں کو پاک روح نہیں مل جاتا. میرے عزیزو، جب پاک روح ملا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جب پاک روح ملا تو انہوں نے پوری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی کی اور خدا کے کلام کو پھیلایا. آپ سب جانتے ہیں کہ آج اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوور ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، کیونکہ وہ پاک روح سے معمور تھے، قوت پاتے تھے. اور خداوند نے آپ کو آج موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اور خداوند یہ ممکن کیا کہ
اس کی حضوری میں رہیں، اس کی قربت میں رہیں، اس کی نزدیکی میں رہیں، تاکہ ہم وہ قوت پائیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر گھر میں ایک مذبح ہو اس کے لیے، اور ہم اس کے لیے روزانہ اپنی قربانی دیں۔ قربانی کس طرح دینی ہے؟ خدا بچڑوں اور بکروں کی قربانی سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا اپنے کلام سے خوش ہوتا ہے، جو اس کے کلام کو پڑھتا ہے، جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، اسی سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور میں آپ کو کلام مقدس میں سے بتانا چاہتا ہوں، متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اس کی 31 سے لے کے ہم 34 آیت تک پڑھیں گے کہ خدا ہمیں کیا فرماتا ہے۔ ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس لیے فکر نہ کرو کہ یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا، آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہاں یوں فرماتا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے۔ یہ جو خدا کا کلام ہے ہماری روزی اور روٹی ہے، یہ ہمارے روز کی روٹی ہے۔ یہ جب ہم کھائیں گے، جیسے حضرت موسیٰ نے 40 دن کچھ نہیں کھایا تھا جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا تھا، بلکہ 80 دن خداوند کی حضوری میں رہا، اور اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، صرف وہ خدا کے کلام سے سیر ہوتے رہے۔ نہ ان کو بھوک لگی نہ ان کو پیاس لگی۔ اسی طرح ہم اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کلام میں پڑھتے ہیں۔ خداوند نے جب 40 دن کا روزہ رکھا، نہ انہوں نے پانی پیا نہ انہوں نے روٹی کھائی۔ خداوند کا کلام صرف وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے، اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو کھائیں پئیں، اور اس کو ہم اپنی ہڈیوں کے لیے تازگی بنائیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہے جو ہمیں طاقت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ اور خداوند نے کہا ہے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں انسانوں کی کرتا ہوں، جب ہم اپنے بچوں کا باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہیں، تو ہمارا آسمانی باپ ہمیں کیوں نہیں اچھی چیزیں دے گا؟ تو میرے عزیزو، وہ ہمارا باپ ہے، اور باپ ہمارا وہ کس طرح ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارا باپ بنا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم اس کو باپ کہہ سکیں، تاکہ ہم اس کو اپنا پتا کہہ سکیں، تاکہ ہم اس کی حضوری میں رہیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ خداوند نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو لے کے اس کے حضور بیٹھیں، اپنے گھروں میں مذبح بنا لیں، تاکہ ہم خداوند کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اس لاک ڈاؤن سے نکلیں گے تو خداوند ہمیں ایک بڑی فتح دے گا، بڑی فتح یابی دے گا، جس طرح خدا نے 12 شاگردوں کو دی، اور جس طرح خدا نے حضرت موسیٰ کو دی، جس طرح حضرت نوح کو خدا نے دی، حضرت یونس نبی کو خدا نے دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن سے جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم خدا کی قوت پائیں گے، ہم خدا کا کلام اپنے اندر لے کے لوگوں کو تک پہنچائیں گے، اور یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں قوت بخشتا ہے۔ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود محتاج ہیں، اس بات کے محتاج ہیں، اس خداوند کے محتاج ہیں، کیونکہ جو وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ مت اپنے دلوں میں خیال کریں کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کپڑا دے رہے ہیں۔ خدا کا روح ہمیں یہ مہیا کرتا ہے، خدا خود ہمیں مہیا کرتا ہے، ہم خدا کے جب کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ میں اپنی گواہی بھی کسی دن آپ سے شیئر کروں گا کہ خداوند نے میرے ساتھ کیسا معجزہ کیا، اور خداوند نے میرے ساتھ کیسے انہوں نے مجھے بچایا۔
اور میں آپ کو کسی دن یہ ضرور، ہم جب انسانوں پہ توکل کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہی ہماری بازو پکڑتا ہے، وہی ہمیں ترقی دیتا ہے، اور ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ باپ کا رشتہ ہے، وہ ہمارا باپ ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارا باپ کس طرح ہے، اور جب ہم اپنے باپ کو پکاریں گے تو وہ ہماری ضرور سنیں گا، کیونکہ خداوند اپنے کلام سے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں خداوند کے کلام میں سے جو آپ کے لیے بڑا امید کرتا ہوں کہ آپ کو خداوند کے کلام کی سمجھ آئی ہوگی، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا باپ آپ کو چھوئے اور اس کرونا وائرس کے جیسی وبا سے آپ کو شفا دے۔ ہم خداوند کے حضور میں جھکیں اور خداوند کے نام کے اوپر جائیں۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی بات، یہوہ مہیا کرنے والے خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں تیرے حضور میں آتے ہیں، اور اے خداوند آج صبح اس کرونا وائرس کے لیے خداوند تیرے حضور میں آتے ہیں۔ یہ جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ خداوند تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، اور تمام زندگیاں خداوند کامیاب ہوں گے۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے خداوند کہ جب تم نے بنی اسرائیل پر وبا بھیجی تو تیرے لوگوں کا ایک جانور تک نہیں مرا تھا۔ خداوند اسی طرح میں آج کے لاک ڈاؤن کے لیے خداوند تیرے حضور میں آتا ہوں، اور تیرے حضور میں آ کر منت کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی، اپنی کلیسیا کی حفاظت کرنا، جن لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے خداوند اپنی مٹی کو مہیا کر، اور اپنے نام کو شکر جلا دے۔ خداوند کی تیری ترقی کرتے ہیں، مانگتے ہیں تیرے قدوس اور خداوند جلالی نام سے، آمین آمین۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔